पीटने का कोई हक ही नहीं बनता कि हम ये देखें कि फिर दीनी मामलात कहाँ हैं, फिर इखलाकी मामलात कहाँ हैं, इखलाकी कदरें कहाँ नहीं। ये सब कुछ फिर हमें कहने का मतलब ही नहीं बनता। अगर हमने अपनी तरजीहात में ये तमाम चीज़ें पहले शामिल की होगी तो वैसे लड़के और लड़कियां तलाश करके और फिर माशरा ऐसे लड़कियों और लड़कों की तरबियत करता जो हमारे लिए आसानी से मैसर होते हैं। तो ये तमाम मामलात हैं, सबने बड़े मुफस्सल अंदाज में इन तमाम बातों पे रोशनी डाली। मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रोग्राम का आगाज़ नहायत ही जाने और एक मुफस्सल और बहुत ही अच्छी तकरीर से हुआ। ख़वातीन हज़रात, हमारे दरमियान कुछ हमारी मेहमान बहनें हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ रही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे बुजुर्गवार मौलाना मोहतरम औसाफ फलाही साहब, अब्दुल मजीद अंसारी साहब, हमारे बड़े भाई मोहतरम नूह पटेल साहब, मेरे अजीज साथी, मेरी बहनें और सामाइन में तशरीफ़ फरमा मेरे भाई और बहन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो दरिया मुस्लिम मैरिज ब्यूरो के जिम्मेदारान को, अरकान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब ये कल मेरे दफ्तर में, मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए तो मुझको पता नहीं था कि एक ऐसा प्रोग्राम ये लेकर आए जो वाकई बहुत मुनज़्ज़म है, बहुत प्लान है, बहुत मंसूबाबंद है। मैं समझ रहा था कि रिश्ते नाते लगाने का कोई प्रोग्राम है जो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन जब ये आकर बैठे ये लोग, उसमें हमारे भाई आसिल मधु साहब भी थे और उनके साथ में कुछ बहनें थी हमारी दो, तो जो प्लान उन्होंने पेश किया, जो बताया, तो मुझको कुछ उन्वाना जब दिखाए कि भाई हम रिश्ते लगाने के साथ साथ हम इस वक्त जब प्रोग्राम होगा तो हम कुछ तकारीर करवाने वाले हैं, और वो तकारीर जो है वो कुछ मौज़ूआत उन्होंने लिखे थे। हमने सिर्फ उसको थोड़ा हमारे तजर्बे या हमारे इल्म की बुनियाद पर दुरुस्त कर दिया, बाकी सब कुछ उनका ये आइडिया है, उनका कंसेप्ट है। तो बड़ी खुशगवार हैरत और हैरत अंगेज मुसर्रत हुई कि ये लोग जो सोच रहे हैं तो सिर्फ रिश्ते नाते लगाने का नहीं सोच रहे हैं, बल्कि ये रिश्ते लगाने के साथ साथ, रिश्ते जोड़ने के साथ साथ समाज को एक बेहतर सिमत अता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इतने तामीरी मौज़ूआत को चुना है। और मैं इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों को, यानी ज़रिया मुस्लिम मैरिज ब्यूरो के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जरिए सैकड़ों हजारों ऐसे रिश्ते मंसूब करवाए, जुड़वाए, और समाजी वो ताल्लुक जिसकी बुनियादें जो है हमारे दीन के साथ में जुड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाए इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में। अब टॉपिक है मेरा, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे इसके लिए उन्वान बाकायदा दिया गया है कि लड़कों का तालीमी मेयार और लड़कियों का रिश्ता एक बड़ा मसला। मैं लड़कों के इदारे में बहैसियत सरबरा यानी बहैसियत हेडमास्टर पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत इस मामले में मुझको इल्म हुआ है कि हमारे लड़कों की तालीमी सूरत हाल क्या है। मैं एक इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शायद यहाँ पर, क्योंकि मैं माजी में खाड़ीपार में कभी रहा हूँ 20-27 बरस पहले, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर उस इलाके से बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एक कई ग्रुप होते हैं हमारे फ़ोन में, एक ग्रुप है मेरे फ़ोन में जिसमें उन्होंने मुझे शामिल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तालीम से जुड़ा हुआ शख्स हूँ या कुछ सोशल काम करता हूँ, तालीमी काम करता हूँ। तो एक ग्रुप का नाम है अटूट रिश्ते। अटूट रिश्ते
مجھ کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں لیا، لیکن میں اس سے باہر نہیں نکلا. اس میں روز ایک لڑکی کا اور ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا تھوڑی تھوڑی دیر پر میں دیکھتا ہوں. باقاعدہ ایک بایو ڈاٹا بنا کر ڈالا جاتا ہے. پہلے تو فوٹو بھی آ رہے تھے، تصویریں آ رہی تھی. پھر میں نے کسی کو فون کر کے، کوئی ایڈمن کو فون کیا کہ اس میں ہماری بچیوں کے تصاویر جو ہے بہت آ رہی ہیں، تو ذرا تھوڑا یار آپ لوگ جب گروپ چلاتے ہو، جو بھی آپ کا مقصد، میں باہر نہیں ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں جماعت میں، گروپ میں بڑا یقین رکھتا ہوں، تو اس لیے آپ پلیز ان کو روکیں کہ بھائی بایو ڈاٹا بھلے ہی ڈالیں لیکن فوٹو تصاویر جو ہیں اس طریقے سے ایڈمن کے پاس ہی بھیجیں، تو گروپ میں شیئر نہ کریں کیونکہ اس میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ تو انہوں نے کنٹرول کر لیا. بات یہ ہے کہ اس میں روز جس طرح سے جو فوٹو، یہ جو بایو ڈاٹا شیئر کیا جا رہے ہیں، میں نے اپنا تجزیہ یہ نکالا کہ لڑکیوں کی تعلیم بہت اعلیٰ ہے، بہت زبردست. ان کا جو تعلیمی معیار ہوتا ہے اس میں پوسٹ گریجویٹ، کوئی MBBS ہے، کوئی MS ہے لڑکی، کوئی MD ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی وہ M فارم کی ہے، B فارم کی ہے، یہ کوئی ٹیچر ہے اور کوئی لیکچرر ہے. اور جب لڑکوں کے بایو ڈاٹا آتے ہیں اس میں تو اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں. SSC پاس ہے، کوئی HSC پاس ہے، کوئی جو ہے وہ یوں ہی سے تعلیم حاصل کیا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، یا پھر بہت سے اس میں سے ٹیکسی چلاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں. میں یہاں پر کسی پیشے کو ادنا گنوانے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں. میں مانتا ہوں کہ رکشہ چلانا، ٹیکسی چلانا، یا پلمبنگ کا کام کرنا، یا الیکٹریشین کا کام کرنا، یہ ایک جائز روزی ہے، محنت کا کام ہے، حلال روزی ہے، رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک دیا ہے ہم کو اس کے طریقے سے. لیکن ہم جب لڑکیوں کو ایک اعلیٰ تعلیمی منصب پر فائز کروانے کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں تو پھر لڑکوں کی تعلیم سے مفر کیوں کرتے ہیں؟ ہم لڑکوں کی تعلیم پر وہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے بار بار ذہن میں آتا ہے. ابھی 2 دن پہلے میرے اسکول میں ایک ادارے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک موضوع پر ہم سے اجازت پہلے سے لی تھی کہ بھائی ہم کو آپ کے بچوں سے بات کرنا ہے جو 10ویں جماعت میں ہیں اور جن کا بورڈ کا امتحان ابھی اگلے 10 سے 15 دن بعد 1 مارچ سے شروع ہونے والا ہے، تو ہم کو ان سے بات کرنے دیجیے. میں نے ان کو اجازت دی، میں خود اس میں بہت دیر تک ساتھ میں شریک بھی رہا اور ان کو اجازت دی. ان کا موضوع کیا تھا کہ ہمارے لڑکے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں 10ویں جماعت کے بعد، ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. اب ڈراپ آؤٹ کا مطلب آپ میں سے میری بہنوں کو، یہ بیٹیوں کو کم پتہ ہوگا. جو لوگ تعلیم سے جڑے ہیں، میڈم ایڈوکیٹ یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ جانتی ہوں کہ وہ شخص، جو وہ لڑکا یا لڑکی جو تعلیم کو درمیان میں چھوڑ کر اس میدان سے ہٹ جاتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ. پورا نہیں کیا اس نے، جو اس کے گول رہے ہوں گے، آبجیکٹیو رہے ہوں گے، جو منزلیں رہی ہوں گی، اس کو درمیان میں ترک کر دیا اور چھوڑ کے ہٹ گیا. تو ڈراپ آؤٹ کی جو ریٹ ہے وہ ہمارے لڑکوں میں، صرف میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، اور 10ویں کے بعد وہ ہمارے پاس میں، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ 100 لڑکوں میں سے 45 سے 50 لڑکے جو ہے پوری طرح سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 45 سے 50، میں فیصد نہیں بلکہ اب 100 ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اس کو فیصد میں آپ کنورٹ کریں. 100 لڑکوں میں سے 100% میں سے صرف 45%، 55% یا 50% لڑکے جو ہے وہ تعلیم کنٹینیو کسی طرح سے کر رہے ہیں اور باقی 45% پوری طریقے سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں. اب لڑکیوں کا تناسب کیا ہے؟ لڑکیاں جو ہیں گھر پر اگر ان کو بیٹھا بھی دیا جاتا ہے والدین کے ذریعے تو بھی وہ گھر سے ایکسٹرنل کے طور پر یا پرائیویٹ یونیورسٹی سے اپنے امتحانات دیتی رہتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں. تو یعنی ایک جانب یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی کہیں پر ایک ایڈ میں اب تو سب لڑکیاں ہی کر رہی ہیں، میں نے کبھی دیکھا تھا، اب تو سب لڑکیاں ہی کر رہی ہیں، خواتین ہی آگے آ رہی ہیں. تو لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ لڑکے جہاں پر ہیں وہ اس سے نیچے جاتا ان کا گراف دکھائی دیتا ہے
اور اپنی تعلیم منقطع کر رہے ہیں اور اس طرح سے. اب میں آپ کو کچھ ریئلٹیز بتاؤں گا, بہت تلخ ہے. میں پورے شہر کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں, بہت سارے اسکولوں کو جانتا ہوں, کالجز کو جانتا ہوں. میں اسکولوں میں دیکھا ہوں کہ جو صبح ٹیچرز کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں, ذرا آپ غور کریں میرے جملوں پر, اسکولوں میں جن معلمات کو چھوڑنے کے لیے لاتے ہیں لوگ, ان میں سے کچھ تو ان کے شوہر ہوتے ہیں, رکشہ سے چھوڑ کر جاتے ہیں اپنے رکشہ سے. یہ حالت پر اب ہم آج پہنچ گئے ہیں. جو ڈس بیلنس, عدم توازن جو آ گیا ہے سماج میں, وہ اتنا سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ اب وہ مینیج نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زیادہ دھیان دیا گیا اور دیا جا رہا ہے. کالجز کھلے ان کے لیے, ہمارے شہر میں کئی کالجز صرف لڑکیوں کے چل رہے ہیں اور لڑکوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں, وہ وجوہات کیا ہیں اس پر میں ضرور روشنی ڈالوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لڑکوں کی تعلیم, لڑکوں کے ان معاملات پر دھیان دے دیں تو انشاءاللہ لڑکوں کی تعلیم میں بھی کہیں نہ کہیں وہ کنٹینیویشن ہوگا, تسلسل رہے گا اور وہ بیچ میں سے ڈراپ آؤٹ نہیں ہوں گے. دیکھیں, لڑکی گھر میں رہتی ہے, پڑھتی رہتی ہے. میں کچھ تجربات میرے اسکول میں ہوئے, یہاں پر میرے ساتھی چیئرمین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, نو پٹیل صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ 7ویں جماعت سے بچوں کے, چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو گھر کے لوگ کسی لالا شاپنگ سینٹر میں ساڑی بتانے کے لیے, کپڑا بتانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں. ابھی رمضان آ رہے ہیں, 1 مہینے سے کم رمضان میں بچا ہے, اور یہ 1 مہینے بعد آپ نے دیکھنا کہ 1 مہینے بعد ہمارے وہ اسکولوں کے طلبہ صبح دیر سے اسکول پہنچنا شروع ہو جائیں گے. اب بہت سارے ٹیچرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا ہوگا, اس لیے دیر سے اٹھ کے آیا, سحری کے بعد سو گیا ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے, روزہ رکھنا چاہیے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ رات میں 1 بجے تک, 2 بجے تک, جب تک کہ دکانیں کھلی رہتی ہیں رمضان میں, وہ کپڑوں کی دکانوں پر کپڑے بتاتا رہتا ہے. لو بھابھی جی, لو بہن جی, لو اماں جی, لو بھابھی, اور یہ کپڑے بتانے کا کام کرتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو 200 سے 300 روپے روز ملتے ہیں. آپ بتائیں کہ ہم ایک چھوٹے سے گول کے لیے کہ آج وہ 200 روپے روز لے کر آئے گا, یا اس مہینے میں وہ 10,000 روپے کما لے گا, 5,000 روپے کما لے گا, 4,000 روپے کما لے گا, یہاں تک کہ 2,000 کے لیے ہم بچوں کی تعلیم سے پوری طریقے سے توجہ جو ہے وہ ہٹا لیتے ہیں لڑکوں کی تعلیم سے, اور ان کو کام پر لگا دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھ کر کیا کرے گا, تو جاؤ کم سے کم لانا. اور جیسے وہ پیسے لانا شروع کرتا ہے کسی میکینک کے ہاتھ کے نیچے کام کر کے 100 روپیہ لے کر آتا ہے, تو ہم بڑا فخر سے بولتے ہیں کہ 100 روپے کمانے لگا, 200 روپے کمانے لگا. اور یہ جو سوچ ہے ہماری, وہ ہم کو بہت نقصان کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیونکہ ہم ایک طرف لڑکیوں کو برابر پڑھا رہے ہیں, ان کو ان کی پڑھائی پر, ان کی مستقبل کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم لڑکوں کی تعلیم سے بالکل بے توجہ ہو کر ان کے روز کی ایک عارضی کمائی پر جو ہے وہ اپنی توجہ لگائے ہوئے, اپنا دھیان لگائے ہوئے. ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں, میرے اسٹاف کے لوگ, تو رات میں ڈنر میں آپ کو میں کیا بتاؤں, ہمارے ٹیبل پر اکثر ہم بھوکے رہ جاتے ہیں, یا وہ جو مینیجر ہوتا ہے ان کا, کیٹرر کا, وہ آ کے میں نے سنبھالتا ہے. کیوں آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ وہ جو کیٹرنگ کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں اکثر اسکول کے ہمارے سابق طالب علم ہوتے ہیں, کرائے کا کوٹ شیروانی پہن کر کھڑے ہیں, اور پتہ چلا ارے سر ہے وہاں پہ, مت جائے, اور مت جائے, وہاں تو سر بیٹھے ہیں پرنسپل صاحب, تو نہیں جاتے, اور ہم لوگ اکثر بلانا پڑتا ہے ہم کو. یہ حال عدم توجہی کا ہمارے لڑکوں کے تعلق سے ہمارے سماج نے, ہمارے معاشرے نے اپنایا. تو کہاں سے ہم عدم توازن کا سامنا نہیں کریں گے؟ اور اس وجہ سے ہمارے آج کے جو لوگ, جو آج سماج میں, معاشرے میں ڈس بیلنس ہو گیا تعلیم کا, وہ اسی سب جو ہماری بے توجہی ہے لڑکوں کی تعلیم کے تعلق سے. ہمارے لڑکے کہاں پائے جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, لڑکے ہمارے نکڑوں پر ہوتے ہیں, لڑکے ہمارے کوئی کام کر رہے ہیں گیراج وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں, لڑکے کسی ایسے بیکار کی سرگرمی میں ہیں. یہاں تک کہ ہمارے لڑکے, میں نے ابھی ایک میٹر میرے پاس 2 دن پہلے آیا تھا, تو میں نے اس گھر کے تعلق سے جب جانا تو اس گھر کے بچے جو ہے نشے کے عادی ہوئے ہوئے,
نشے کے عادی ہوئے ہیں. جب میں نے گھر کے حالات کو دیکھا تو گھر بہت اچھا ہے. لڑکے نشے کے عادی ہوئے ہیں اور نشہ اور جو دوائیں ادویات ہیں اس کے عادی لت میں کا شکار ہے اور اس وجہ سے کہیں پڑے رہتے ہیں, ان کو اٹھا کے لایا جاتا ہے. تو ہماری بے توجہی کتنی ہے, ہم لڑکی کے اوپر کتنی نظر رکھتے ہیں. میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر بچی اسکول سے 5 منٹ تاخیر سے پہنچتی ہے, ہم اسکول میں فون کر کے پوچھنے لگتے ہیں کہ میری بچی کیوں نہیں آئی. آپ اس کے ٹیچر ہیں, آپ اس کے ہیڈ ماسٹر ہیں, آپ اس کے ہیڈ مسٹریس ہیں, ہم کو بتائیں میری بچی ابھی تک نہیں پہنچی ہے. کیا یہ رویہ ہمارے لڑکوں کے تعلق سے ہم اپناتے ہیں؟ اپناتے ہیں کیا یہ رویہ لڑکوں کے تعلق سے فکر کا جو ہمارا ہونا چاہیے؟ ہم یہ سوچتے ہیں ارے نہیں آیا ہوگا, کہیں دوست کے گھر بیٹھا ہوگا, ارے کیا ہوا. گھر میں بچی اگر کہیں باہر جانے کے لیے جب نکلتی ہے تو آپ اس سے 10 سوال کرتے ہیں کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہیں, اور ہونا چاہیے, لازمی ہے, غلط نہیں ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ لڑکے سے اتنے سوال کرتے ہیں کہ وہ کہاں گیا ہے, اس کی سرگرمی کیا ہے, اس کے دوست کون ہیں, اس کے احباب کون ہیں, اس کی عادتیں کیا ہیں, وہ کہاں اپنا وقت صرف کرتا ہے, ضائع کرتا ہے, وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, وہ کتنا کوئی گٹکا یا پان یا کوئی اور چیز کا جو ہے استعمال کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہماری توجہ طلب کر رہی ہے آج ہم سے کہ ہم لڑکیوں پر توجہ دھیان دیتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ان کی, لیکن لڑکوں پر دھیان نہیں دیتے. تو یہ جو عدم توازن آج پیدا ہوا ہے یہ ہمارا بڑا ایک مسئلہ ہے. ایک اور چیز جس پر میں یہاں پر ساتھ ساتھ میں توجہ دینا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو سمپل ہے. ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہم لڑکوں پر بھی اتنا ہی دھیان دیں, ان کو پڑھائی سے جوڑیں. اگر ہم اچھے اپنی لڑکیوں کے لیے رشتے چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ, تو ہم کو اپنی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہمارے گھر کے, ہمارے معاشرے کے لڑکوں کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کی کوششیں کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی کوششیں کرنی. ہم صرف یہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا لڑکا رکشہ چلائے, ہمارا لڑکا جو ہے ٹیکسی چلائے, ہمارا لڑکا پڑھائی چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر لے اور پھر اس کے لیے کوئی لڑکی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ ملے. ایسا ہم توقع نہیں کر سکتے. ہم کو دونوں سمت دیکھنا پڑے گا جب وہ یہ معاملات حل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر طلاق کی شرح جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے. اب طلاق کی شرح جس پر ابھی میڈم نے بھی بتایا اور عبد المجید انصاری سر نے بتایا کہ یہ بدمزگی کہاں سے شروع ہوتی ہے. جیسے کئی معاملات میں تو پہلے مہینے میں شروع ہو جاتی ہے بدمزگی شادی کے بعد. اتنے ارمانوں سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو جوڑا, ان کا جو ہے وہ رشتہ منسلک کیا, ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا, اور پھر یہ ہمارے لوگوں کی غلطیوں یا کوتاہیوں کی وجہ سے جا کر جھگڑے شروع ہو گئے پہلے دوسرے مہینے میں, 6 مہینے میں, 1 سال میں. یہ کتنی یعنی غیر سنجیدہ بات ہے. یا اس تعلق سے کیا ہم کو فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس لیے رشتے توڑ دیں, جھگڑے کرنے لگے, ان کے معاملات کورٹ میں پہنچ جائیں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ کورٹ میں بہت سارے معاملات التوا میں ہیں. یہاں پر جو ایڈوکیٹ بیٹھی ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ سب سے زیادہ معاملات اسی طرح کے وہ ہے جن کا تعلق جو ہے وہ گھریلو تشدد سے ہے یا گھریلو جھگڑوں سے ہے, جس میں معاملات کورٹ تک پہنچ گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے آج کے جو ملک کا منظرنامہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہم کو بہت فکر کے ساتھ میں, بہت ذمہ داریوں کے ساتھ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لاپرواہی سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے معاشرے کو ایک نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی سوچ کو, اپنی فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب جاگے تب سویرا. جتنی غلطیاں ماضی میں ہوئی اس کو بھول جائیں, اس کو چھوڑ کر آگے بڑھیں اور ایک صحت مند معاشرے کی تکمیل میں, اس کو بنانے میں اپنا جو اہم کردار ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. میں امید کروں گا کہ یہ جو ذریعہ مسلم میرج بیورو قائم ہوا ہے اور یہ جو اپنی سرگرمیاں چلا رہے ہیں, تو یہ ان چیزوں کو یعنی رشتے ازدواج میں لوگوں کو منسلک کرنے کے ساتھ ساتھ, رشتے جوڑنے کے ساتھ ساتھ سماج میں بہتر جو ہے تبدیلیاں لانے کا ذریعہ بھی بنے گی. ذریعہ مسلم میرج بیورو صرف شادیاں جوڑنے کا کام نہیں کرے گا
بلکہ ساتھ ہی ساتھ سماج میں صحت مند تبدیلیاں لائے گا، مثبت تبدیلیاں لائے گا. اور اس کے لیے میری نیک خواہشات ہیں. آپ نے مجھ جیسے ایک شخص کو اس جو کم علم ہے، ان چیزوں کا تجربہ نہیں رکھتا ہے، تو اسے اس پروگرام میں مدعو کیا، کچھ بولنے کا موقع دیا، تو اس کے لیے میں ان ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم پر جس طرح سے توجہ دیتے ہیں، جتنا دھیان دیتے ہیں، جتنا ان کے اوپر ہمارا اٹینشن ہے، جتنا کانسنٹریشن ہے، اتنا ہی کانسنٹریشن ہم لڑکوں کی تعلیم پر بھی دیں. ان کی عارضی تکلیفوں کے حل کے لیے ان کو روزگار پر نہ لگائیں، کام پر نہ لگائیں، ان کو کام سے نہ بھیجیں. ان کے اندر تعلیم سے محبت پیدا کرنے کے لیے گھر میں تعلیمی ماحول بنائیں. جب جا کر یہ سب معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اگر یہ بولتا ہے کہ میں غریبی میں ہوں، ہمارے معاشی حالات نہیں ہیں، تو لڑکیوں کے لیے آپ کے معاشی حالات کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو وہی کام آپ لڑکوں کے لیے بھی کریں. یہ محمد حسین نام کے جو آئی ایس افسر ابھی بنے ہیں، وہ ممبئی کے غریب علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے لڑکیاں بہت چیلنجنگ معاشی حالات کے باوجود آگے بڑھی ہیں، اسی طریقے سے لڑکے بھی بڑھ سکتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر ان کے والدین نے ان کی تعلیم کو پرائیورٹی بنایا تھا، اس کو ترجیح بنایا تھا. بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں چند بہت اچھی اور بامقصد جو ہے وہ باتوں کو اور سننا ہے. مجھے آپ نے مدعو کیا، اس کے لیے بہت شکریہ.